सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान अजफर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ, नई बहस के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। आज का मौजू थोड़ा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इस नौयत पर कि इससे पहले हमने जितनी भी गुफ्तगूएँ की हैं वो या नज़रियाती थीं या शायरी की रिवायत के मुतल्लिक थीं या किसी तख्लीकी फ़न पारे के तनाजुर में उसके तख्लीकार का जायज़ा था। आज की गुफ्तगू इस तरह से मुख्तलिफ है कि आज हम एक शख्सियत को बिलखुसूस देखेंगे, उनकी अदबी खिदमात का तज़किरा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका उर्दू अदब के फ़रोग में क्या किरदार है। ये शख्सियत कई हवालों से अहम है। बाज़ लोग इन्हें बुत बनाकर पूजते रहे, बाज़ लोग इन्हें सख्त नापसंद करते रहे, और लेकिन ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन अहमद नदीम कासमी है। अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक जिस सरजमीन पर आज जामिया सरगोदा है, दानिशगाह सरगोदा है, उससे मुत्तसिल ज़िला खोशाब के साथ था, जिसकी वादी को सूंस केसर भी कहा जाता है, अंगा भी कहा जाता है। अहमद नदीम कासमी यहाँ की एक जो महाजिर कौम है, जिसका ये ख्याल है, उनका दावा है कि वो अहले अरब हैं और यहाँ अवान कहलाते हैं, और अवान थे। अहमद नदीम कासमी अंगा में पैदा हुए। 20 नवंबर 1916 उनकी तारीख़ पैदाइश है। बहुत कम उम्री में उनके वालिद की वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से उन्हें 1923 में शेखुपुरा जाना पड़ा। शेखुपुरा जाने के बाद उन्हें कैम्बलपुर, जिसे आज अटक कहा जाता है, वहाँ जाना पड़ा, और इसके बाद उन्हें बहावलपुर जाना पड़ा। बहावलपुर के बाद उनकी जो आखिरी जाए पनाह बनी वो लाहौर बनी, और आखिरकार दर दर की या शहर शहर की, मुल्क मुल्क की, करिया करिया की ख्वाब छान कर वो वापस लाहौर आ जाते, और आखिरकार 2006 में 10 जुलाई 2006 को उनका लाहौर में इंतकाल हुआ। इंतकाल का सबब भी दमा था और तवील उम्र पाई, लगभग 90 बरस की उम्र पाई। और इन 90 बरसों में अहमद नदीम कासमी उन मादूदे चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बेशुमार मोहब्बत पाई। उनके जो हलीफ हैं वो अपनी जगह, उनके मुखालफीन भी उनकी शख्सियत और उनकी तख्लीकी क़ुव्वतों के मोतरिफ रहे। लाहौर में उनका सबसे बड़ा कारनामा अपनी मुँह बोली बहन हाजरा मसरूर के साथ नकूश का इजरा था, जो एक अलग तरह का संग मील साबित हुआ, जिसने उर्दू में जो रसाइल की मुदीरी है या इदारत है उसके लिए एक मयार का काम किया। ये एक मुतवाज़ी रिसाले और आग के मुकाबले में एक रिवायत का अमीन समझा जाता है। फ़नून को तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा समझा जाता है, जैसा कि तरक्की पसंद तहरीक के मतवाज़ी जो अफकार थे, जिन्हें आप हल्के के अफकार भी कह सकते हैं, उसका नुमाइंदा और आग को समझा जाता था। कासमी साहब की आप शख्सियत को देखें कि उनका इब्तदाई तारुफ बहुत अहम है, तो वो कई तरह के पहलुओं से भरी हुई है। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह है, इसको सिर्फ अहमद शाह भी लोगों ने लिखा है, और वो इब्तदाई उनकी ज़िंदगी भी बतौर एक किसान के है। अगर आप उनकी तस्वीर का मुशाहिदा करें तो आपको ये देखकर हैरत होगी कि वो एक मकामी पंजाबी किसान के से रूप में, जिन्होंने सर पर वो एक जो यहाँ की मकामी पगड़ी होती है, जिसे पटका कहते हैं, वो बांधा हुआ होता है। बाज़ तस्वीर में उन्होंने तहबंद भी बांध रखी है, और उन्होंने वैसे ही उनकी मूछें हैं, और उनके चेहरे पर यहाँ एक गहरे ज़ख्म का निशान भी था, जो मुमकिन है किसी हादसे का सबब हो। कासमी साहब के साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने कई तरह की कहानियाँ भी जोड़ी। परवीन शाकिर के हवाले से भी उनके कई किस्से आम हैं, हत्ता कि परवीन शाकिर की बेशतर किताबों के इंतसाब कासमी साहब के नाम है। कहीं उन्होंने उन्हें इम्मू लिखा है, कहीं उन्होंने उन्हें अहमद लिखा है, कहीं उन्होंने उन्हें नदीम लिखा है। और जो शायरी के नाकदीन हैं
ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پروین شاکر کی اس شعری اڑان یا اس کے ہاں عین عالم جوانی میں جو پختگی ہے اس کے فن کی اور جو موضوعاتی ترفع ہے، اس کا سبب اس کے پیچھے احمد ندیم قاسمی جیسے مشاق شاعر کا موجود ہونا ہے۔ قاسمی صاحب کی 3 اولادیں ہیں۔ ناہید قاسمی جو حیات ہیں، خود ایک بڑا نام ہے، پی ایچ ڈی کی انہوں نے اردو شاعری میں فطرت نگاری کے عنوان پر، اور ان کی کتاب بھی شائع شدہ ہے، آسانی سے مل جاتی ہے۔ دوسری بھی ان کی بیٹی تھی جن کا نام نشاط قاسمی تھا، لیکن ان کی قاسمی صاحب کی حیات میں ہی، ان کی زندگی میں ہی 1995 میں وفات ہو گئی۔ تیسرے ان کے بیٹے ہیں نعمان قاسمی، جو ان دنوں پھر سے رسالہ فنون کی ادارت سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ وہی رسالہ ہے جو قاسمی صاحب نے لاہور سے 1948 میں جاری کیا تھا۔ یہ رسالہ ایک الگ سی اہمیت رکھتا ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، کیونکہ فنون نے پاکستان اور ہندوستان میں اور ترقی پسند تحریک کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ قاسمی صاحب کی شخصیت بھی ایک موقف رکھنے والے، ایک نظریہ رکھنے والے، رائے رکھنے والے، دوست دشمن رکھنے والی شخصیت ہے۔ وہ ابتدائی اپنے تخلیقی زمانے سے ہی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور انہوں نے بڑی ابتدا میں شہرت عام حاصل کی، کیونکہ ان کی پہلی نظم مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر جو روزنامہ سیاست ہے اس کے سرنامے پر شائع ہوئی، اور پھر ان کی بعد میں ان نظموں کے ساتھ ہی ایک ایسا سلسلہ نکلا جس نے قاسمی صاحب کو بہت جلد بطور شاعر معروف کر دیا۔ قاسمی صاحب نے شیخو پورہ سے میٹرک کیا، اس کے بعد وہ بھاولپور چلے گئے۔ وہاں انہوں نے معروف زمانہ ایس سی کالج بھاولپور سے گریجویشن مکمل کی۔ ناقدین کا خیال ہے، ان کی زندگی کے جن لوگوں نے آل احوال لکھا ہے ان کا خیال ہے کہ قاسمی صاحب نے 1931 سے 1935 تک کا جو 4 برس کا عرصہ ہے یہ ایسی کالج بہاولپور میں گزارا۔ اسی طرح انہوں نے 1930 اور 31 2 سال گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ میں گزارے، جبکہ اس سے پیچھے وہ چونکہ 1923 میں اٹک چلے گئے تھے اپنے چچا کے پاس، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اٹک سے حاصل کی۔ یوں 18 برس کے 20 برس کے احمد ندیم قاسمی کے جو زندگی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس پر ایک طرف خوشاب، انگا، سونس کیسر کے اثرات ہیں، ٹیلا جوگیاں کے اثرات ہیں، تو دوسری طرف اٹک جیسے خطے کی جو احمد شاہ ابدالی اور کئی دوسرے حملہ آوروں کی اماج گاہ بنا، اس پہاڑی خطے کی جہاں گرمی اور سردی دونوں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ وہاں سے وہ جو اپر پنجاب جسے آج ہم کہتے ہیں، اس میں شیخو پورہ میں آ کر رہے، اور شیخو پورہ کے بعد وہ پھر ایک نئی زمین بہاولپور جنوبی پنجاب میں رہے، اور پھر جنوبی پنجاب سے وہ لاہور آئے۔ لاہور میں آتے ہی 1936 میں وہ اولین دنوں میں 35-36 میں لاہور آئے، تو ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی۔ اختر شیرانی نے احمد ندیم قاسمی کی خاصی مدد کی، ان کو خاصا سہارا دیا، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ ان کے اندر ایک مضبوط تخلیق کار موجود ہے۔ انہی دنوں اختر شیرانی کے بعد قاسمی صاحب کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جو ایک بہت بڑا نام تھے لاہور کا، اردو دنیا کا، اور جنہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی اہم تخلیق کار کی حیثیت حاصل تھی۔ امتیاز علی تاج ان دنوں اپنا رسالہ پھول نشر کیا کرتے تھے، جس کی انہوں نے قاسمی صاحب کو، احمد ندیم قاسمی کو ادارت کی پیشکش کی، جو قاسمی صاحب نے بخوشی قبول کر لی۔ یوں قاسمی صاحب کے جو ادبی زندگی ہے اس میں شاعری کا آغاز مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر نظم سے، جبکہ ادارت کا آغاز رسالہ پھول کی ادارت سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن قاسمی صاحب کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی سیلانیت اور تنوع تھا۔ وہ جلد ہی پھول کی ادارت سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے لاہور میں جو کمشنر آفس تھا وہاں محرر کی نوکری اختیار کر لی، اور محرر کے طور پر کام کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کام بھی کوئی 2-2.5 سال بعد، 3 سال بعد چھوڑ دیا، اور محکمہ ایکسائز میں جو محکمہ ہے
وصولیات کا، محصولات کی وصولیات کا، اس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گئے۔ سب انسپیکٹر کے طور پر بھی انہوں نے زیادہ دن کام نہیں کیا، اور وہاں سے وہ محکمہ آبکاری میں چلے گئے اور وہاں نوکری کرنے لگے، اور آخرکار 1942 میں وہ محکمہ آبکاری بھی چھوڑ کر مستعفی ہو کر واپس لاہور آ گئے۔ قاسمی صاحب کی لاہور کے ساتھ جو محبت ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمیں لاہور جن لوگوں میں رچا بسا نظر آتا ہے، ان میں خود امتیاز علی تاج ہے، ان میں نہال چند لاہوری ہیں، ان میں آج کے ہمارے ایک زندہ نابغہ مستنصر حسین تارڑ ہیں، تو ان میں احمد ندیم قاسمی ہے۔ بلکہ احمد ندیم قاسمی نے لاہور کو جس طرح سے جیا ہے، بہت کم لوگوں نے اس طرح سے لاہور کو اپنایا ہے، اور لاہور میں اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی حوالے سے جوڑ کر رکھا ہے۔ قاسمی صاحب 42 میں لاہور آنے کے بعد انہوں نے 1943 میں ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، اور اس سے بھی جلد وہ اپنی سیلانی طبیعت کے باعث شاید ان کا دل بھر گیا، اور وہ 1945 میں لاہور سے پشاور چلے گئے۔ پشاور میں انہوں نے جو ریڈیو پاکستان پشاور ہے، وہاں اسکرپٹ مصنف کے طور پر، آپ جسے اسکرپٹ رائٹر کہتے ہیں، آپ اسے محض مصنف بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا مصنف جو چھوٹی چھوٹی خبریں لکھتا ہے، ڈرامے لکھتا ہے، جو بھی اسے کام دیا جائے ادارے کی طرف سے وہ کرتا ہے۔ تو وہ پشاور میں اسکرپٹ رائٹر تعینات ہوئے۔ وہاں بھی ان کا زیادہ دل نہیں لگا، اور لگ بھگ 3 برس مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ 1948 میں واپس لاہور آ گئے۔ 1948 میں لاہور آنے کے بعد انہوں نے رسالہ نقوش کا اجرا کیا، فنون کا اجرا کیا، جو کہ ان کی زندگی میں ایک ساتھی کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تمام عمر قاسمی صاحب اور فنون ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے، اور یہ اپنی سطح کی ایک نرالی کہانی ہے، جسے ہم کسی اور وقت میں، کیونکہ جو 4 رسالے ہیں، ان رسالوں کی بڑپن کی ایک بڑی وجہ ان رسالوں کے ساتھ ان کے مدیر ہیں۔ وہ رسالہ نقوش ہے محمد طفیل، وہ رسالہ فنون ہے احمد ندیم قاسمی، وہ رسالہ اوراق ہے ڈاکٹر وزیر آغا، وہ رسالہ آج ہے اجمل کمال۔ ہم مکالمہ کو بھی اسی تناظر میں لے سکتے ہیں، ہم دنیا زاد کو بھی اسی تناظر میں لے سکتے ہیں، جہاں آصف فروخی اور ہمیں مبین مرزا دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فنون شروع کرنے کے بعد قاسمی صاحب کی زندگی میں ایک نیا پڑاؤ آتا ہے، جو پڑاؤ ان کی روزنامہ اخبارات کے ساتھ رشتے کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی ناموں سے کالم لکھے، حرف و حکایت، 5 دریا، موج در موج، انکا، یہ ان کے ایسے 4 نام ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے کالم لکھے۔ یہ کالم ادبی تھے، یہ کالم سیاسی تھے، یہ کالم فقاہیہ تھے، یہ کالم طنزیہ تھے، یہ کالم مزاحیہ تھے۔ حتیٰ کہ کئی لوگوں نے قاسمی صاحب سے کالم لکھنا سیکھا، ان سے موضوعات لینا سیکھا، ان سے جو کالم کی تحریر ہے وہ بنانا سیکھا۔ قاسمی صاحب کا ایک اور کارنامہ کئی لوگوں کی ادبی پرورش ہے، جن میں سب سے بڑا نام گلزار کا ہے۔ گلزار ہندوستان سے قاسمی صاحب کے ساتھ خط کتابت کے ذریعے رابطے میں رہتے، اپنی جو تحریریں ہیں، اپنی جو تصانیف ہیں، جو تخلیقات ہیں، وہ قاسمی صاحب کو بذریعہ ڈاک روانہ کرتے، اور قاسمی صاحب بغیر انہیں جانے، انہیں نہیں معلوم تھا گلزار کے بارے میں، بغیر جانے، اور گلزار کے بارے میں بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی سونس کیسر سے متصل اس کی ہمسایہ سرزمین دینا سے تعلق رکھتے تھے، جو 47 کے فسادات میں پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر گئے۔ لیکن جس طرح قاسمی صاحب کی طبیعت میں لاہور بسا ہوا ہے، اسی طرح گلزار کی طبیعت میں قاسمی صاحب اور دینا نے جگہ بنا لی تھی۔ تو وہ اپنے قاسمی صاحب کو اپنے والد کی جگہ، اپنے گرو کی جگہ اہمیت دیتے رہے، اور بالخصوص قاسمی صاحب کو ملنے کے لیے پاکستان بھی آتے رہے، اور ان کا یہ رشتہ اردو ادب میں بالکل ایک نئے طرح کے رشتے کی یادگار ہے۔ اسی طرح کا رشتہ قاسمی صاحب کا منصورہ قاسمی کے ساتھ تھا، جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ منصورہ کو اپنی بیٹی کا سا درجہ دیتے تھے، اور قاسمی صاحب کی وفات کے بعد منصورہ نے فنون کے اجراء کی بھی کچھ وقت کوشش کی،
گو بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ 48 کے بعد قاسمی صاحب نے ماہنامہ سحر کی ادارت قبول کی، لیکن وہ اس کے ساتھ بھی زیادہ دن نہیں جڑے رہے اور صرف ایک شمارہ جاری کرنے کے بعد انہوں نے سحر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ روزنامہ امروز کے مدیر مقرر ہوئے اور اس میں ہی حرف و حکایت کے نام سے کالم لکھنے لگے۔ امروز سے بھی ان کا دل بھر گیا اور وہ روزنامہ ہلال کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور روزنامہ ہلال میں انہوں نے پنج دریا کے نام سے مقامی ثقافت کے بیان کرتے ہوئے اور مقامی موضوعات پر کالم نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ روزنامہ ہلال میں بھی وہ 1970 تک آتے آتے انہوں نے روزنامہ ہلال کو بھی خیر بات کہہ دیا، اور روزنامہ جنگ میں موج در موج کے نام سے کالم نگاری شروع کر دی۔ روزنامہ جنگ کو بھی انہوں نے ایک وقت پہ آ کر چھوڑ دیا، اور وہ روزنامہ جنگ سے روزنامہ حریت سدھارے، جہاں انہوں نے انکا کے نام سے مدعا انکا ہے اپنا عالم تقریر کا، غالب سے یہ انہوں نے لفظ اٹھایا، اس سے مستفید ہوئے اور انکا کے نام سے کالم نگاری شروع کی۔ آپ جانتے ہیں حرف و حکایت کا مطلب الفاظ اور کہانیاں ہوتا ہے، پنج دریا کا مطلب 5 دریاؤں کی سرزمین یعنی پنجاب ہوتا ہے، موج در موج کا مطلب لہر در لہر ہوتا ہے، اور انکا کا مطلب غائب ہوتا ہے۔ غالب کی جو پہلی غزل ہے نقش فریادی ہے، کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، اسی میں ایک شعر ہے، آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا، سے انہوں نے یہ موضوع مستعار لیا یہ اور انکا کے نام سے کالم لکھتے رہے۔ حریت میں بھی وہ زیادہ دن نہیں ٹکے، اور کوئی 2-1 سال کے بعد وہ حریت کو چھوڑ کر دوبارہ امروز میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پھر سے کالم نگاری شروع کر دی۔ قاسمی صاحب کی شخصیت میں کئی طرح کے پہلو تھے۔ انہوں نے اپنی تخلیقی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، انہوں نے افسانہ لکھا، انہوں نے تحقیق پر کام کیا، انہوں نے تنقید پر کام کیا، انہوں نے ڈرامے لکھے، انہوں نے فقاہیہ تحریریں لکھی، انہوں نے پنجاب لوک رہتل پر مضامین تحریر کیے، انہوں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا۔ 1944 کا جو سال ہے وہ قاسمی صاحب کے لیے کئی طرح کی اہمیتوں سے بھرا ہوا سال ہے کہ اسی سال میں ان کے افسانوی مجموعے گرداب کی اشاعت ہوتی ہے، اور اسی سال میں انہوں نے بچوں کے 3 کہانیوں کے مجموعے، جس میں ایک کا نام 3 ناٹک تھا، ایک کا نام نئی نویلی کہانیاں تھا، اور ایک کا نام دوستوں کی کہانیاں تھا، یہ 3 انہوں نے کتابیں 1944 میں خاص طور پر لکھی اور یہ چھپ کر منظر عام پر آئیں، اور یہ ایک بڑی مختلف شخصیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اردو ادب میں ایسی نابغہ روزگار دوسری شخصیت نہیں ملتی جس نے شعر کہا ہو، جس نے افسانہ لکھا ہو، جس نے ناولٹ لکھا ہو، جس نے تحقیق کی ہو، جس نے تنقید لکھی ہو، جس نے کالم لکھا ہو۔ گو قاسمی صاحب پر ایک اعتراض لوگوں نے بہت زیادہ کیا جب وہ اپنی شہرت کے اوج پر تھے، کیونکہ انہیں بیک وقت ہندوستان پاکستان میں برابر سے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، تو نئے جو لکھنے والے لوگ تھے ان کی بہت خواہش ہوتی تھی کہ قاسمی صاحب ان کی کتابوں کے تعارف لکھیں، ان کی کتابوں کے سرنامے لکھیں، فلیپ لکھیں، بیک فلیپ لکھیں۔ تو دوستوں کا خیال تھا کہ قاسمی صاحب یہ سرنامے یا یہ فلیپ پہلے سے تیار رکھتے ہیں اور وہ محض تخلیق کاروں کے نام بدل کر وہ انہیں فراہم کر دیتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے قاسمی صاحب کا تعلق ان افسانہ نگاروں سے بھی رہا جو ترقی پسند تھے۔ اگر آپ سرسری سی نگاہ ڈالیں اردو میں ترقی پسند افسانے کی روایت پر تو پریم چند ہیں، منٹو ہیں، حجاب امتیاز ہیں، احمد علی ہیں، حیات اللہ انصاری ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، اور ان سب میں خود حاجرہ مسرور ہیں۔ ان سب میں قاسمی صاحب کی اہمیت اپنی جگہ پر بڑی مختلف اور منفرد ہے۔ دوسری طرف قاسمی صاحب کا شعری چہرہ ہے۔ ان کی پہلی کتاب شاعری کی جو رباعیات اور قطعات پر مشتمل تھی 1942 میں چھپ کر منظر عام پر آتی ہے، جبکہ ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ 1939 میں 1939 میں چھپ کر سامنے آتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں
تو قاسمی صاحب کے 15 شعری مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے، جن میں جلال و جمال، دوام، لوح خاک، محیط اور دشت وفا کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ قاسمی صاحب کو اپنی زندگی میں کئی طرح کے اعزازات سے، کئی طرح کے جنہیں کہنا چاہیے کہ انعامات سے نوازا گیا، جن میں سب سے پہلے انہیں 1963 میں بہترین شاعر کے طور پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا، جو ان کے شعری مجموعے دشت وفا پر تھا۔ اسی طرح ان کا دوسرا جو بڑا ایوارڈ ہے، یہ جو بڑا اعزاز ہے، وہ بھی آدم جی ایوارڈ ہی ہے، جو انہیں 1976 میں ان کے ایک اور شعری مجموعے محیط پر دان کیا گیا۔ اور تیسرا ایوارڈ بھی ان کے پاس آدم جی ایوارڈ ہی ہے، جو انہیں 1979 میں ان کے شعری مجموعے دوام پر دیا گیا۔ ایک بات جو مجھے کم از کم کھٹکتی ہے، یا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے ہضم کرنا، کہ سویرا جیسے رسالے کے مدیر، امروز جیسے اخبار کے مدیر، اور فنون جیسے رسالے کے نکالنے والے ترقی پسند ادیب کو حکومت پاکستان 1968 میں تمغہ جو حسن کارکردگی ہے وہ نوازتی ہے، اور یہ زمانہ ملک میں فوجی حکومت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد انہیں جو ایک تنظیم ہے دوحہ قطر، جسے عالمی فروغ اردو تنظیم کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اعزاز سے نوازا، اور آخرکار ان کی موت کے 1 برس بعد 2007 میں اکادمی ادبیات پاکستان نے انہیں کمال فن ایوارڈ بھی دیا۔ اس کے علاوہ کئی ایسے اعزازات ہیں جو قاسمی صاحب سے منسوب ہیں، بلکہ میرے خیال میں قاسمی صاحب ایک ایسا نام تھے جن کو ایوارڈ دیے جانے سے ایوارڈ کی وقت میں اضافہ ہوتا تھا، اعزاز کی وقت میں اضافہ ہوتا تھا۔ وہ اعزاز ویسا نہیں ہوتا تھا جیسے سیاسی اعزازات ہوتے ہیں، جیسے خرید فروخت کے کاروباری نوعیت کے اعزازات ہوتے ہیں، جن کا چلن آج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہم شعری مجموعوں کی بات کریں تو قاسمی صاحب کا پہلا شعری مجموعہ دھڑکنیں 1942 میں شائع ہوا، اور پہلا افسانوی مجموعہ چوپال 1939 میں شائع ہوا۔ آپ کو ان دونوں مجموعوں کے عنوانات سے ان کے موضوعات کا پتہ چل سکتا ہے کہ دھڑکنیں ظاہر ایک رومانوی مجموعہ شعری ہے، جبکہ چوپال ایک ایسا افسانوی مجموعہ ہے جس میں معاشرے کی سرگزشت کو کہانی کی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قاسمی صاحب کے کئی افسانوی مجموعے شامل ہوئے، جن میں بگولے ہے جو 1941 میں شائع ہوا، طلوع و غروب ہے جو 1942 میں شائع ہوا، گرداب ہے جو 1943 میں شائع ہوا، سیلاب ہے یہ بھی 1943 میں شائع ہوا، آنچل ہے جو 1944 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد ان کی 3 طویل کہانیاں، جس پر ابھی یہ بحث ہونا باقی ہے کہ آیا وہ افسانے ہیں یا ناولٹ ہیں، وہ شائع ہوئیں، جن کے لیے قاسمی صاحب نے آبل نام تجویز کیا۔ قاسمی صاحب کی یہ 3 طویل کہانیاں 1946 میں چھپ کر منظر عام پر آئیں۔ اس کے بعد ان کا افسانوی مجموعہ آس پاس 1948 میں، جبکہ ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ در و دیوار 1948 میں چھپ کر سامنے آتا ہے۔ آپ تخلیقی جو وفور ہے اور جو تسلسل ہے، کمٹمنٹ ہے، اپنی تخلیق کے ساتھ جو جڑت ہے، وہ ان افسانوی مجموعوں کی جو اشاعت ہے ان میں موجود تسلسل ربط سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ اور سب کے سب جو مجموعے ہیں اب تک جن کے ہم نام پکار رہے ہیں، آپ کو جن سے آگاہ کر رہے ہیں، ان سب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی ایسا افسانوی مجموعہ نہیں آیا جس کا عنوان ایک محبت 100 افسانے ہو، یا جس کا عنوان کوئی بھی ایسا ہو جس میں رومان کے عناصر غالب ہوں، یا جس میں محبت کا جو جن سے مخالف کے ساتھ رویہ ہے وہ سامنے آئے۔ اس کے بعد قاسمی صاحب کا ایک اور افسانوی مجموعہ جسے بڑی شہرت بھی ملی، سناٹا، چھپ کر منظر عام پر آیا 1952 میں۔ سناٹا کے بعد ان کا افسانوی مجموعہ بازار حیات چھپا، بازار حیات کے بعد ان کا افسانوی مجموعہ برگ حنا چھپا، اور بازار حیات اور برگ حنا دونوں افسانوی مجموعے 1959 میں چھپ کر منظر عام پر آئے۔ اس کے بعد حیرت ناک طور پر 1959 کے بعد 2 سال کا وقفہ ہے، اور قاسمی صاحب کا پھر مجموعہ سیلاب و گرداب منظر عام پر آیا 1963 میں، اور پھر 1965 میں ان کی ایک اور مشہور کتاب گھر سے گھر تک چھپی۔ 1963 میں
گھر سے گھر تک اور 1961 میں سیلاب و گرداب۔ گھر سے گھر تک کو اتنی شہرت ملی کہ آج بھی یہ پاکستان کی کئی جامعات میں نصابات کا حصہ ہے، اور اس میں شامل افسانے لوگوں کے لیے پنجاب کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک سراغ کسی اور ایک رہنما کسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان افسانوں میں پنجاب کی زندگی کے دیہی رنگ بھی ہیں اور شہری رنگ بھی ہیں۔ گو ہم اس پر تفصیلی بات بعد میں کریں گے، لیکن یہ آپ ذہن نشین رکھیے کہ قاسمی صاحب کا بنیادی موضوع پنجاب ہے، وہ پنجاب جس میں ہم رہتے ہیں، اور وہ پنجاب جو ہم سے الگ کر دیا گیا یا الگ ہو گیا وہ ہے۔ گھر سے گھر تک کے بعد قاسمی صاحب کا افسانوی مجموعہ کپاس کا پھول چھپ کر منظر عام پر آیا۔ یہ افسانوی مجموعہ 1973 میں چھپا، اور اس کی جو مرکزی کہانی ہے کپاس کا پھول، یہ 1965 کی جنگ کے تناظر میں ہے۔ یہ کہانی کئی حوالوں سے اپنی اہمیت رکھتی ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو مابعد نوآبادیاتی تناظر میں بالخصوص دیکھا جائے، اور ہم اپنی کسی ایک گفتگو کو خاص طور پر مختص کریں گے اس افسانے کے مابعد نوآبادیاتی مطالعے کے حوالے سے۔ اس کے بعد قاسمی صاحب کا افسانوی مجموعہ خاصے طویل وقت کے بعد کوہ پیما کے نام سے 1995 میں چھپا۔ بعد میں جو قاسمی صاحب کی بچی کھچی یا رد کردہ یا بعد میں لکھی گئی تحریریں ہیں اور ناولٹ ہیں، طویل افسانے ہیں، وہ پت جھڑ کے عنوان سے چھپے۔ قاسمی صاحب جن کا اصل نام احمد شاہ تھا یا محمد احمد شاہ عوان تھا، تمام عمر ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن ان کے افسانوں پر ترقی پسندی کی نسبت سے انسان دوستی زیادہ حاوی ہے، جسے جدید زمانے میں ہیومنزم کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو ادب میں کسی انسان دوست تخلیق کار کو تلاش کرنا ہو تو وہ احمد ندیم قاسمی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نون راشد جیسے جو تخلیق کار ہیں، ثاقب فاروقی جیسے جو طناز ہیں، چونکہ ثاقب فاروقی ہماری اردو ادب کی روایت کا ایک ایسا متنازع کردار ہے جو دوسروں کی شخصیت کو یک لفظی تبصروں کے ساتھ قلم بند کرنا جانتے ہیں، تو انہوں نے قاسمی صاحب کو سبزی خور شاعر کا خطاب دیا، کیونکہ ان کے خیال میں قاسمی صاحب شراب و کباب کے رسیہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں بھی رومان کے جو موضوعات ہیں ان کی پیشکش اس جذباتی وارفتگی سے تہی ہے جو آپ کو ثاقب فاروقی کے ہاں دکھائی دیتی ہے، یا جو آپ کو فیض صاحب کے ہاں دکھائی دیتی ہے، یا دیگر کئی شعراء کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ گو قاسمی صاحب نے بطور شاعر بھی بہت لکھا، حتیٰ کہ ندیم کی نظمیں، ندیم کی غزلیں، صرف یہ جو شعری مجموعے ہیں یہ لگ بھگ 1000 صفحات پر محیط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے شعری مجموعے 15 کے قریب ہیں یا 15 کے لگ بھگ ہیں۔ اگر آپ قاسمی صاحب کا محض شعری کلیات مرتب کریں تو شاید وہ 3000 صفحات پر مشتمل ہو، لیکن اردو کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ قاسمی صاحب کا اصل کارنامہ افسانہ نگاری ہے۔ وہ افسانوی مجموعہ گھر سے گھر تک ہو، وہ افسانوی مجموعہ سناٹا ہو، وہ افسانوی مجموعہ کپاس کا پھول ہو، وہ افسانوی مجموعہ چوپال ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ چوپال کی اشاعت کے ساتھ ہی قاسمی صاحب کو بہت ایک خراج کے ساتھ دیکھا جانے لگا، ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں اردو دنیا میں راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو اور منشی پریم چند کا ڈنکا بولتا تھا۔ اس کے باوجود قاسمی صاحب نے اپنی ایک پہچان بنائی۔ ان کے ہاں انسان کے جو مختلف چہرے ہیں، وہ اس کا باپ کا چہرہ ہے، ماں کا چہرہ ہے، اس کا ایک انسان کا چہرہ ہے، ایک افسر کا چہرہ ہے، ایک ہمسائے کا چہرہ ہے۔ آپ ان کا افسانہ سفارش دیکھیں، آپ ان کا افسانہ گھر سے گھر تک دیکھیں، جہاں متوسط طبقے کی زندگی اور جو اندرون لاہور ہے اس کی زندگی کو کس خوبی کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے کہ ایک گھر میں ایک خاندان کے رشتہ دیکھنے کے لیے دوسرے خاندان نے آنا ہے، تو جو میزبان گھر ہے وہ کس طرح سے مہمانوں کی ایک طرح سے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے پورے گھر کا ناک نقشہ تبدیل کرتے ہیں، مہنگے پردے ٹانگتے ہیں، دبیز بستروں کی چادریں کہیں سے عاریتاً لیتے ہیں، صفائیاں ستھرائیاں کرتے ہیں،
گلدان جو ہیں وہ کسی سے مانگ کر لاتے ہیں اور اپنے پورے گھر کو ایسا سجاتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت کھاتے پیتے متمول خاندان کے افراد ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب وہ مہمان ان کے گھر آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی کہانی سازی اور اسی طرح کے جسے دکھاوے کا اظہار کرتے ہیں، اور کہانی اپنے انجام تک آتے آتے کھل جاتی ہے۔ آپ یہ افسانہ ان کا مجموعہ گھر سے گھر تک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی عنوان سے پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے ڈرامائی صورت میں بھی پیش کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور افسانہ مہمان سرائے، جہاں ایک شخص مری میں ایک کمرے میں مہمان ہوتا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاں انسان کا جو تصور ہے اور انسان کی جو شرفیت کا تصور ہے اور اپنے مقام سے گرنے کے جو طریقے ہیں اس کو بڑی خوبی کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ آپ ان کا افسانہ خربوزہ پڑھیں، جس میں ایک بچہ کیسے وہ چاہتا ہے کہ وہ خربوزہ کھائے، کون کون سے جتن کرتا ہے، غربت کس طرح سے انسانوں کو کن کن مشکلات سے دوچار کرتی ہے، آپ وہ ان کے افسانے خربوزہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کا افسانہ سفارش پڑھیں، جہاں ایک غریب شخص کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح وہ اپنی طرف سے ایک صاحب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ وہ سفارش کرے تو اس کا کام نکل آئے گا، اور کس طرح یہاں بھی جو ہماری سماجی دو رنگی ہے، جو منافقت بھرے چہرے ہیں، وہی منافقت جس کا ایک اور صفحہ کے ساتھ غلام عباس نے اوور کوٹ میں کیا، وہی منافقت جس کا ایک اور تخلیقی پیمانہ آپ کو کفن میں ملتا ہے۔ اس طرح جو قاسمی صاحب کا افسانہ ہے وہ اپنی مجموعی شکل میں پنجاب بالخصوص اور بالعموم ہندوستانی انسان کی نفسیات کا تذکرہ ہے۔ ایک اور جو انفرادیت قاسمی صاحب کے پاس ہے وہ ان کا تعصب سے آزاد ہونا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا تعصب ترقی پسندی تھا، ان کا تعصب مزدور اتحاد تھا، ان کا تعصب جو اشرافیہ ہے ان کے ساتھ اختلاف کی فضا ہموار رکھنا تھا، لیکن اپنی حقیقت میں وہ ایک انسان دوست تھے۔ آپ یہ کہیں کہ قاسمی صاحب 1980 کے بعد سے اردو کی ادبی اشرافیہ کا حصہ تھے تو بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن یہاں یہ پہلو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جب وہ اردو اشرافیہ میں شامل بھی ہوئے تو انہوں نے اردو کے عام آدمی اور اردو کے عام تخلیق کار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، ان میں وہ رعونت، وہ تفاخر، وہ انسان دشمنی نہ آ سکی جس کی بنیاد پر ترقی پسند تحریک جو بورژوا طبقہ ہے اس سے اختلاف رکھتی ہے۔ اور قاسمی صاحب شہرت کے زمانے میں بھی اسی طرح سے عام لوگوں کو دستیاب رہے جس طرح وہ تنگ دستی کے اور بے بسی کے زمانے میں لوگوں کی دسترس میں رہتے تھے۔ قاسمی صاحب بہت طویل عرصے تک مجلس ترقی اردو کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ آخری زمانے میں یار لوگوں نے جو ان سے حسد کرتے تھے ان پر کئی طرح کا کیچڑ بھی اچھالا، ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اس چیز کا قاسمی صاحب کو بہت رنج رہا، وہ بہت زیادہ اس چیز پر اندر ہی اندر تکلیف محسوس کرتے رہے، کیونکہ ایک طرف قاسمی صاحب تھے جن کے ارد گرد سلیم اختر ہیں، جنہوں نے آفتاب اقبال شمیم کی پرورش کی ہے، جنہوں نے گلزار کی پرورش کی ہے، اور ایک لمبا ایک سلسلہ ہے تخلیق کاروں کا جو قاسمی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ملتان کے ترقی پسند ہوں، وہ راولپنڈی کے ترقی پسند ہوں، وہ کراچی کے ترقی پسند ہوں، سب کے سب قاسمی صاحب کے گرد اپنا حالہ تعمیر کرتے ہیں اور قاسمی صاحب کے ساتھ ترقی پسند تحریک کی تصویر کو مکمل کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور سدید اور اس طرح کے ایک پورا سلسلہ ہے شمشیران فاروقی تک، سرحد کے اس پار شب خون تک، جو ادبی سطح پر تو قاسمی صاحب سے مخالف نظریہ رکھتا ہی ہے، بلکہ وہ شخصی سطح پر بھی قاسمی صاحب کو معاف نہیں کرتا، اور انہوں نے قاسمی صاحب سمیت کئی جو ہمارے لیفٹ کے یا بائیں بازو کے متحرک تخلیق کار تھے انہیں ہدف تنقید بنایا، جیسے منٹو کو ہدف تنقید بنایا ملا نے، اسی طرح قاسمی صاحب کو جو ادبی ملا تھے انہوں نے ہدف تنقید بنایا۔ اس کے باوجود جو ہمارا فکشن ہے، اردو کا فکشن، اس میں 1947 کے واقعے کو دیکھنا ہو، اس میں دوسری جنگ عظیم میں پنجاب کی
برٹش انتظامیہ اور برٹش راج کے زیر سایہ عملداری کو دیکھنا ہو، اس میں 1965 کی جنگ کے اثرات کو دیکھنا ہو، اس میں 1971 کے سقوط ڈھاکہ کو دیکھنا ہو، یا اس کے بعد کے حالات، حتیٰ کہ جو ضیائی مارشل لا ہے اس کی سیاہی کے اثرات کو تلاش کرنا ہو، امروز کے سرنامے کی صورت میں جن لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا گیا، جن پر تازیانے برسائے گئے، جن کو کوڑے مارے گئے، ان تمام حوالوں میں قاسمی صاحب ایک لازمی نام کے طور پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ فیض صاحب کے بھی قریب رہے، وہ فراز کے بھی قریب رہے، ڈاکٹر فتح احمد ملک نے ان پر کام کیا، ڈاکٹر ناہید قاسمی نے ان پر کام کیا، قاسمی صاحب پر کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے تھیسز ہوئے، افکار نے احمد ندیم قاسمی نمبر نکالا، ادبیات نے احمد ندیم قاسمی نمبر نکالا، ارتقاء نے قاسمی صاحب پر بڑی تفصیل سے لکھا، اور کئی رسالے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں جنہوں نے قاسمی صاحب کے فن کا اعتراف کیا اور ان کے لیے توصیف و تحسین کے کئی نئے در وا کیے۔ اگر آپ کو قاسمی صاحب کے ہاں فن کی سطح پر کوئی خرابی تلاش کرنا ہو، کم از کم ان کے افسانے میں وہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ شاعری میں آپ ان پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ان کی شاعری جذبے کی اس حدت سے خالی ہے جو خود اختر شیرانی کے ہاں دکھائی دیتی ہے، جس سے ابتدا میں قاسمی صاحب متاثر تھے، جن کی نظموں سے متاثر تھے، جن کی شخصیت سے متاثر تھے، لیکن شاید اس تاثر میں انہوں نے اختر میاں نوشہ سے جو میں نوشی ہے اس کا فن نہیں سیکھا تھا، لہٰذا وہ ان کی شاعری اس جذباتی طرفوں سے یا اس جذباتی آنچ سے تہی رہی جو اختر شیرانی کا خاصہ تھی۔ لیکن ان کا جو افسانہ ہے اس میں امتیاز علی تاج کی سی جو جذباتی وارفتگی ہے اور جو جذبات کے سیل بے قرار میں بہہ جانا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں ایک باشعور، حساس، غور و فکر کرنے والا، اطراف سے آگاہ، انسان کو انسان سمجھنے والا، انسان کے دکھ اور درد کا جاننے والا، ماں کے جذبات کو سمجھنے والا، والد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا، اور سب سے بڑھ کر ایک زمین ذات جو اپنی زمین کے ساتھ اپنے رشتے کو کسی بھی صورت میں نہیں توڑتا، ایسا کہانی کار ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ 70 کی دہائی میں معروف ہونے والی انتہائی مشہور و معروف فلم گنڈاسا، جسے آج پھر سے دوبارہ سے پاکستان میں پاکستان کی نفسیات کے سبب سے شخصیت پرستی اور ایک دیو کامت، دیو نما شخص کی طرف سے جو پورے معاشرے کو تہ و تیخ کر دیتا ہے، چونکہ معاشرہ خود سقوط کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے، عملی طور پر دو رنگی کا شکار ہے، منافقت کا شکار ہے، تو وہ معجزات کا منتظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی گنڈاسا کا ایک نیا ورژن چلا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں جو گنڈاسا تھی وہ ناصر ادیب نے اس کا اسکرپٹ لکھا، لیکن یہ فلم احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا سے مستعار تھی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب اسکرپٹ احمد ندیم قاسمی کا ہوگا، افسانے کی بنیاد جس کو بنیاد بنایا جائے گا فلم کی، وہ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ہوگا، تو پھر پنجاب کی رہتل اسی طرح جگمگ کرتی ہوئی نظر آئے گی، خواہ اس میں ناصر ادیب یا کوئی بھی دوسرا مصنف، کوئی بھی دوسرا کہانی کار جتنی بھی جذباتیت بھر دے، جتنی بھی ماورائی کیفیتیں بھر دے، ڈائلاگ یا مکالموں کو جتنا بھی مافوق الفطرت بنا دے، لیکن قاری اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ سب کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔